हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और उनकी सियासी और पार्लियामेंट्री हिकमत अमली आने वाले दिनों में क्या हो सकती है। तीन इश्यूज़ ऐसे हैं जो आजकल हुकूमत के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला इशू तो आज ही का है जो नवाज़ लीग के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया इशू हाईलाइट किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने आज ये बात की कि नवंबर 2019 के अंदर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इलाज की गर्ज से लंदन गए थे और जब वो जा रहे थे तो उनकी ज़ाती ज़मानत उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ने ही दी थी। वफाकी वज़ीर अब ये कह रहे हैं कि 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, नवाज़ शरीफ साहब अभी तक वापस नहीं आए, मगर लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब से इस मामले पर सवाल नहीं पूछा और इसलिए वफाक ने अब ये फ़ैसला किया है कि वो इस मामले पे ख़ुद जो है वो पार्टी बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो एक मुबैना झूठा हल्फनामा है उसका इल्ज़ाम जो है उसको हुकूमत पसू करेगी और उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को भी वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत दी हैं। दिलचस्प बात ये है कि कुछ ही रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब खुद ही ये कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को वतन वापस लाने का बंदोबस्त कर रही है और बरतानिया के साथ जो सज़ा याफ्ता कैदी हैं उनके तबादले के कानून के हवाले से भी कोई प्रोग्रेस हुई है। दूसरा जो इस वक्त अहम तरीन इशू है वो ये है कि पार्लियामेंट में हुकूमत ने सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल और स्टेट बैंक का जो तरमीमी बिल है वो प्रेजेंट कर लिया है और इनको अब अप्रूव भी करवाना है। इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि ऑब्वियसली अपोजिशन का मौक़िफ़ तो बहुत ही क्लियर है, वो कहते हैं कि वो इन दोनों बिल्स को अपोज करेंगे, बट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इत्तेहादियों के ही भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जैसे कि वज़ीर ख़जाना ख़ुद कह चुके हैं कि इन दोनों बिल्स को पास करवाना हुकूमत की एक मजबूरी है और इसी हवाले से एक डेडलाइन भी है। बहुत कम लोगों का ख्याल है कि हुकूमत इस डेडलाइन को मीट कर पाएगी। तीसरा जो अहम इशू है वो है जो सियासी चैलेंज है इस वक्त लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से। गुज़िश्ता माह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात जो थे उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर रही और उसको शिकस्त भी कहा जा रहा है और इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से जो एक रिएक्शन सामने आया वो ये था कि उन्होंने चारों सूबों में नए पार्टी के जो सदर हैं उनकी तैनाती की है और रीऑर्गेनाइजेशन उनका पार्टी की हो रही है और इससे उनका ये दावा है कि आने वाले जो अब लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, केपी में भी दूसरा मरहला और पंजाब में ओवरऑल, तो पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस देगी। इस सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब और ये सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब। वेलकम टू द शो सर। सर शुरू में तो आपको मुबारक दे दें, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको मिल गई हैं। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, आपने मेरा तारुफ वफाकी वज़ीर इत्तलात के तौर पे कराया। मैं वफाकी वज़ीर तालीम। I'm so sorry जी, वफाकी वज़ीर तालीम, माय बैड जी, वफाकी वज़ीर तालीम और सदर पीटीआई पंजाब। आई थिंक वो ज़रा जो दूसरा ओहदा था मैं उस पर इतना फोकस कर रही थी कि पहले पे गलती हो गई, माफ़ करिएगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। शफकत साहब, सर आज सबसे पहले तो हम पूछेंगे आपसे जो फवाद चौधरी साहब का बयान सामने आया है कि बहुत सीरियसली अब आप लोग पता नहीं नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने में शायद नाकाम हो गए हैं, इसलिए अब लग रहा है कि आपकी सारी तवज्जो शहबाज शरीफ साहब पे चली गई है। कोर्ट केस में भी वो कह रहे हैं पार्टी बनेंगे, अटॉर्नी जनरल साहब को भी कोई हिदायत दी हैं। सर क्या आप लोगों ने फैसला किया है, कुछ हमसे भी तफसीलात शेयर करें। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे तो उनका एक एफिडेविट दिया था शहबाज शरीफ ने और उस एफिडेविट में गारंटी दी थी कि जी अब ये वापस आएंगे और वो नहीं आए और इसका मतलब है कि जो उन्होंने एश्योरेंस दी थी या उन्होंने झूठ बोला था या उनके इख्तियार में नहीं है।
تو جو بھی حقیقت ہے وہ آ کے بتائیں کورٹ کے اندر کہ جی کیا وہ بے اختیار ہیں، ان کا بھائی ان کی بات نہیں سن رہا، یا یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ غلط بیانی تھی. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو وہ ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کے کارنامے ہیں، جس میں ان کے اکاؤنٹس میں بے نامی اکاؤنٹس کے اندر ان کے نوکروں کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے نظر آتے ہیں اور ان کے اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ پیسے کہاں سے آ گئے ہیں. تو یہ شان بے نیازی ہے کہ اگر اربوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں آئے اور اس کو علم ہی نہ ہو. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور دونوں میں میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو رول ہے وہ انتہائی مشکوک ہے اور اس قابل ہے کہ کورٹ میں پارٹی بن کے اس کو اجاگر کیا جائے. بٹ شفقت صاحب، ایک کیس میں تو انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، تو وہ انویسٹیگیٹو ایجنسی ایگزیکٹو کے نیچے ہی کام کرتی ہے، وہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے. دوسرا خالصتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشری کا ایشو ہے، کیونکہ کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کیا تھا. تو سر اب آپ اس کے اندر کیا ایگزیکٹلی، مطلب کہ آپ کورٹ کے پاس ایک کیس میں اپیل لے کے جائیں گے، تو دوسرے کیس میں جو بندہ کہ فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں سر؟ اور پہلے کیس میں بھی جہاں کورٹ کا تعلق ہے، واٹ از دا ڈیسیژن؟ ڈیسیجن کی بات نہیں ہے. جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے وہ تو اب عدالت میں ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کچھ ایویڈنس بھی آ گئی ہے، اور وہ اس پہ قریب فیصلہ ہو جائے گا. اس کے اندر تو میں نے صرف آپ کو دو مختلف کیسز کے درمیان ایک تخصیص کی تھی کہ ایک وہ کیس ہے شہباز شریف والا، جی جی. اور جس کو پرسو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اس پہ جلدی فیصلہ آ جائے گا. تو سر اس میں دوسرا تو آپ کیس جو کچھ ہے اب وہ رول نہیں پلے کر سکتے نا، وہ تو چل رہا ہے جیسے چلنا ہے. نہیں، اب ہمارا آپ رول پہلے صرف پہ اس ہی حد آپ تک نے ہے کہ پھر آج فیصلہ کیا. نہیں، ہم صرف اس حد تک ہے کہ ہم اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جہاں تک ایویڈنس کی گیدرنگ ہے، باقی چیزیں. لیکن جو دوسرا ہے وہ اس میں صرف جوڈیشری کا نہیں ہے. جوڈیشری کا تو آپ کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے ہے کہ جوڈیشری نے مشروط طور پہ نواز شریف صاحب کو جانے کی اجازت دی تھی، اور وہ کیونکہ اجازت نہیں ہے تو اس کے اوپر جو مزید کارروائی ہے وہ جوڈیشری کو ہی کرنی ہے. لیکن اس میں ایفیڈیوٹ شہباز شریف صاحب نے بھی دیا تھا. تو انہوں نے، جیسے میں نے کہا کہ یا تو ان کے بے اختیار ہیں، ان کا بھائی ان کی بات نہیں سنتا، اور یا انہوں نے جھوٹا دیا تھا ایفیڈیوٹ. تو اس کے لیے ان کو بھی تو مورد الزام ٹھہرانا ضروری ہے نا، جو گارنٹور بنے تھے. وہی تو سر، اور اسی پہ تو میں پوچھ رہی ہوں نا کہ اب آپ اس میں آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ بیکاز آبویسلی یہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے تو یہ کورٹ پہلے بھی بلا سکتا تھا شہباز شریف صاحب کو، وہ ان سے پوچھ سکتے تھے، انہوں نے نہیں پوچھا. اب آپ کے پاس لیگل آپشن کیا ہے ایز گورنمنٹ اور ایز پاکستان تحریک انصاف، کہ آپ کیا کریں گے اس کیس میں؟ آپ کیا کورٹ کے پاس پٹیشن لے کے جائیں گے کہ شہباز شریف صاحب کو بلایا جائے؟ نہیں، دیکھیں، ہم کیونکہ اس کیس کے ایک لحاظ سے مدعی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو آ کے اپنی جو کنوکشن ہے اس کے مطابق جیل جانا چاہیے. اور ان کو جو جانے دیا گیا تھا وہ جوڈیشری نے اس لیے جانے دیا تھا، اور ہم نے بھی اس وقت سمجھا کہ شاید یہ اتنے قریب ہیں، خدا نہ خواستہ ان کی صحت اتنی خراب ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے بعد میں پتہ چلا کہ شاید وہ بھی ایک بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی کیا کہنا چاہیے، اداکاری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو مقصد یہ ہے کہ پارٹی بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹی بن کے کسی چیز کو مزید پش کر سکتے ہیں بطور مدعی، تو وہ ہم کریں گے. تو آپ پٹیشن لے کے جائیں گے کورٹ. سر، آپ نے اداکاری کا ذکر کیا، تو نواز شریف صاحب کی تو جو اداکاری تھی یا نہیں تھی، بٹ جو ریزلٹس تھے، ٹیسٹ ریزلٹس تھے، آپ لوگوں نے وہ ایگزامن کیے تھے، آپ کے وزراء کہہ چکے ہیں کہ وہ فیک تھے. کیا آپ لوگوں نے کوئی انویسٹیگیشن کی ہے معلوم کرنے کی؟ ہیو یو ہیلڈ اینی بڈی اکاؤنٹیبل فار پروڈیوسنگ واٹ، مطلب کہ ایک ایسے ٹیسٹ ریزلٹس جو آپ کے وزراء خود کہتے ہیں کہ فیک تھے؟ دیکھیں جی، مجھے نہیں پتا کہ کس وزیر نے یہ کہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو فیصلہ جو کیا وہ اس سر بنیاد پہ ایک سے کیا. زیادہ وزیر کہہ چکے ہیں. سن لیں نا کہ ہم نے تو فیصلہ اس بنیاد پہ کیا جی. کہ ہمیں جو ریزلٹس آئے اس سے لگا کہ بس آج کل کی بات ہے، اگر یہ نہ گئے تو بہت ہی کام خراب ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا. میں جو اداکاری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جب وہ وہاں پہنچے، بلکہ جانے سے پہلے جب جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو ان کی صحت کو ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی، اور جیسے ہی لندن پہنچے ان کی آب و ہوا اس کی ایسی ان کو سازگار ہوئی کہ فوراً وہ ٹھیک ہو گئے.
تو باقی یہ کہ کسی نے کہا کہ فیک تھا، مجھے نہیں پتا کس نے کہا، ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیوں کہا تھا۔ آپ کے خیال میں مطلب کہ آپ کی حکومت کے اندر کوئی اس طرح کا خدشہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے جو رپورٹس شیئر کی گئی تھی ان میں کوئی مسئلہ ہے؟ یو آل بلیو کہ وہ دیکھیں جی، رپورٹس اس وقت ٹھیک تھیں، اداکاری کر رہے تھے نواز شریف صاحب اور اتنی اچھی اداکاری کی کہ ٹیسٹ ریزلٹس بھی غلط ہو گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے سامنے ایویڈنس آئی تھی اس ایویڈنس کی بنیاد پہ ہم نے فیصلہ کیا۔ وہ ایویڈنس یہ تھی کہ اتنے حالات خراب ہیں کہ کسی وقت ہو سکتے ہیں۔ اب میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ ظاہر تو یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے اندر وہ ریزلٹس جو تھے وہ ڈاکٹرڈ تھے کسی لحاظ سے، کیونکہ ان کی صحت فوراً بہتر ہو گئی اور ان کو پلیٹلیٹس کا مسئلہ جو ہے اس کے بعد بالکل نہیں ہوا، اور ان کے جو باقی ہارٹ کے ایشو تھے وہ تو پہلے بھی تھے، اور اگر ہیں تو وہ تو پرسیڈ کرتے تھے ان کی اس یاترا سے۔ سو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس وقت انسانی ہمدردی کے سر یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ کورٹ جائیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس پہ کوئی لیگل ایڈوائس لی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کورٹ شہباز شریف صاحب کو سزا دے، یا صرف آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بلا کے پوچھا جائے، ان سے صرف صفائی لی جائے؟ کوئی ایکسپیکٹیشنز تو ہوں گی نا سر، کہ آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ پٹیشن لے کے جائیں گے یا پارٹی بنیں گے تو بیچ میں سے کیا نکلے گا؟ دیکھیں بظاہر تو یہ فیک ایفیڈیوٹ ہے نا، اس لیے فیک ایفیڈیوٹ ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوا، اور جب فیک ایفیڈیوٹ کوئی شخص کرتا ہے کسی بھی کورٹ آف لاء میں، زیادہ تر ضبط ہو جائیں گے نا۔ ہاں، پوائنٹ صرف یہ نہیں ہے، معاف کریے گا میں اسی کہہ رہی ہوں کیونکہ لیگل ایکسپرٹ سے جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے کیس میں جو پیسے انہوں نے جمع کروائے ہوں گے یا کریں گے۔ ہاں جی، آپ سن نہیں رہے نا، میرا جواب نہیں سن رہے نا آپ اپنے۔ میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ فیک ایفیڈیوٹ دیتے ہیں اور اس پہ آپ کو سزا ہوتی ہے تو وہ سزا جو ہے وہ چاہے 1 گھنٹے کے لیے ہو چاہے 1 سال کے لیے ہو، سزا ہوتی ہے، اور اس کا امپیکٹ اور اس کا ایک اثر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کنوکٹڈ ہیں بائی کورٹ آف لاء تو آپ انیلیجبل ہیں ٹو کنٹیسٹ الیکشن، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی جو ہے ان کو سپریم کورٹ نے شاید ڈیوریشن آف دی ہیئرنگ کے اوپر سزا دی تھی اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے۔ تو امپلیکیشن سزا کی بہت ہو سکتی ہیں، چاہے وہ جرمانہ ہو چاہے وہ قید ہو، جو بھی کچھ ہو۔ تو آپ کے خیال میں ان کے اوپر یا جرمانہ ہوگا یا قید ہوگی؟ بالکل صحیح۔ سر یہ بتائیے گا کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ انہوں نے فیک ایفیڈیوٹ دیا ہے۔ ہاں صحیح، اچھا آپ کو یہ نہیں پتا کیونکہ آپ ابھی خود ہی بات کر رہے تھے نا سزا کی یا جرمانے کی۔ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال میں فیک ایفیڈیوٹ دیا ہے انہوں نے۔ صحیح جی، یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شفقت محمود صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں شفقت محمود صاحب سے، اور اب ہم سے بات کریں گے جو حکومت نے فائنانس بل جو ہے اس کو پاس کروانا ہے پارلیمنٹ سے۔ شفقت صاحب، سر بل پریزنٹ تو ہو گیا مگر اپوزیشن کا موقف تو ہمارے سامنے ہے، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آپ کے اتحادی بھی جو ہیں ان کے کچھ خدشات ہیں۔ سر آر یو کانفیڈنٹ کہ بل پاس ہو جائے گا؟ دونوں بلز انفیکٹ اسٹیٹ بینک اٹانومی کا اور جو سپلیمنٹری فائنانس بل ہے؟ دیکھیں ابھی تو وہ سینٹ پہ بھیجا ہے، سینٹ کی ریکمنڈیشن کے لیے، جب واپس آئے گا مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے اگر آپ چند آپ کے جو ساتھی ہیں صحافی ہیں اگر ان کی آپ اینکر ہیں ان کی باتیں سنیں تو وہ تو پچھلے کچھ 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بس چند لمحوں کی بات ہے، 3 دن کی بات ہے، 3 مہینے کی بات ہے، 1 مہینے کی بات ہے۔ مطلب عجیب قسم کی اسپیکولیشن، جب بھی کبھی کو ووٹ آتا ہے اسپیکولیشن ہوتی ہے اور آخر میں ثابت ہوتا ہے کہ اتحادی بھی ساتھ ہیں، میجورٹی بھی قائم ہے، تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ 5-10 دن کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر ایک قوالی شروع ہو جاتی ہے کہ بس آج گئے تو کل گئے، آج گئے تو کل گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم بل بھی پاس کرا لیں گے، ہم دوسرا بل بھی پاس کرا لیں گے۔
ہم جو لیجسلیشن نہیں پاس سر، کرانا میں چاہتے ہیں صرف ہم کرا یہ لیتے ہیں. اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ اطلاعات آئی تھیں کہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر انہوں نے اپنے کچھ ریزرویشنز کا، خدشات کا اظہار کیا، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سیپریٹ بریفنگز ارینج کریں گے. تو وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو چکی ہیں بریفنگز ان کے لیے ارینج؟ انہوں نے سارے، آپ ان کو معاملہ سمجھا چکے ہیں اور دے آر آن بورڈ جو اتحادی ہیں؟ دیکھیں عرفہ، ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہماری کیبنٹ کے اندر بڑی کھل کے بحث ہوتی ہے. بالکل اگر کسی کو تحفظ ہے تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے، اور اظہار ہوا بھی، اور اس میں ان کو بتایا بھی گیا اور ایکسپلین بھی کیا گیا. اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو بعد میں ایکسپلین کر لی جائے گی. یہ کوئی خدا نخواستہ بادشاہت نہیں ہے، ایک جمہوریت ہے، اور اس میں لوگ اپنی صحیح اپنی سر. آراء بھی دیتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، سوالات سب کو ہوں گے. سوالات مجھے بھی تھے، میں نے بھی کیے فائنانس منسٹر سے. تو یہ تو ہوتا ہے، لیکن جب فائنل چیزیں ہو گئیں اور بل آ گیا تو اب بل پاس ہوگا. ٹھیک ہے. اور سر کچھ تاریخ آپ کے یا حکومت کے دماغ میں؟ بیکاز آبویسلی جب ہم اکنامک ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں IMF کی میٹنگ 12 کو ہے. فائنانس منسٹر کہہ چکے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کے لیے یہ بلز بہت اہم ہیں. سو کیا حکومت نے یہ پلان کر لیا ہے کہ 12 جنوری سے پہلے یہ پاس ہوں گے، یا اٹ may have to wait for longer؟ میرا خیال ہے کہ ٹائم ٹیبل کا مجھے پوری طرح اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے سینٹ کے پاس بھیجا ہے. سینٹ جو ہے وہاں سے جواب آ رہا ہے. وہ جواب کب آتا ہے، وہ کیا 12 سے پہلے آ جائے گا، 12 کے بعد آئے گا، اس کے بارے میں مجھے کوئی صحیح ادراک نہیں ہے. لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ بل پاس ہوگا، اور میرا خیال ہے IMF نے بھی اگر اپنا تجزیہ کر لیا ہے تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے اس کا، صحیح سر. یہ پاس ہو جائے گا. اچھا سر، آپ کی جو نئی پوسٹ ہے، مطلب کہ خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے اندر پرفارمنس اتنی کمزور رہی کہ وزیر اعظم صاحب نے پوری پارٹی کی جو انٹرنل آرگنائزیشن تھی اس کو تبدیل کر دیا ہے. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ کیا سچ مچ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو خدشہ تھا کہ جو پرانا آرگنائزیشنل سٹرکچر تھا اس کے ساتھ آپ پنجاب کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایک پھر میں کہوں گا کہ آپ نہیں، لیکن ایک واویلا ہو رہا ہے کہ جی جیسے ہم نے پتہ نہیں کوئی بڑی شکست کھائی. اگر آپ غور کریں تو ہمارے ووٹ جو ہے وہ تقریباً اوور آل شاید زیادہ ووٹ ہیں. اور اگر آپ ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ سر کاؤنسل جتنے دیکھیں تو شہروں وہ میں ڈائریکٹ الیکشن میئر کا نہیں ہوا، آپ نہیں لوگ ایک بھی میئر کا الیکشن دیکھیں، ڈائریکٹلی جیت ہم سکے. نے میئر کے سمبولکلی یو الیکشن ہیو ٹو ہارے. ایڈمٹ دس از ویری امبیرسنگ فار اے پارٹی دیٹ کنٹرولز خیبر پختونخوا. دیکھیں، سمبولکلی میں اور ریئلٹی میں فرق ہوتا ہے. سمبولکلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اگر آپ پشاور کا الیکشن ہاریں گے اور اگر آپ مردان کا سر الیکشن ہاریں کوئی گے بھی تو نہیں آپ نے یقیناً جیتا میئر کا. یہ ویسے میں نے لیٹلی نوٹ کیا کہ آپ اب زیادہ وہ کیا کہتے ہیں بات نہیں کر رہے تھے. مقصد میرا اچھا صرف سوری کہنے کا سر، یہ ہے، نہیں معاف نہیں کریے نہیں گا، وہ مقصد ایکچولی ڈیلے کی میرا سے آواز جاتی ہے نا، تو اس لیے وہ جو جملہ میں نے بیچ میں صرف لگایا وہ کیا تھا، تو وہ میں اس کی صرف یہ وجہ سے کہوں گا میں کہ اب آئی ول کیپ کوائٹ. جی کہ فرمائیں سر. ہمیں کچھ جگہوں پہ پرابلم ہوئی ہے، لیکن ہماری پارٹی جو ہے ابھی بھی سب سے بڑی پارٹی ہے خیبر پختونخوا میں. ہم اگر آپ جب فائنل رزلٹ آئے گا آپ دیکھیں گے کوئی فرق زیادہ نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یس، یہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں جولٹ لگا ہے. ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کچھ بڑے شہر جو ہے ہم ہاریں گے، اور اس لیے یقیناً پارٹی کی ری آرگنائزیشن بھی ضروری تھی، وہ بھی ہو رہی ہے. اس میں ہم نے اپنی دیکھیں، ہم انسان ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، ہم غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں، اور سیکھنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی جو تنظیم سازی ہے اس کو تنظیم کو تبدیل کریں گے، نئے سرے سے تنظیم سازی سر کریں کیوں گے. ضرورت اور محسوس ہوئی کہ اب مطلب کیا ایجنڈا ہوگا آپ کا، یہ جو آپ نے اب تبدیلی کرنی ہے تنظیم سازی کے اندر یا آرگنائزیشن کے اندر؟ کچھ آپ ہمیں بھی ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایگزیکٹلی واٹ ڈو یو تھنک نیڈس ٹو بی ڈن، یا وزیر اعظم صاحب کیا سوچتے ہیں کیا چیز ہے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن سے پہلے صحیح کرنے کی؟
دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر تو ہم نے ایک فنڈامنٹل چینج یہ کیا ہے کہ پہلے ہم نے ریجنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا پنجاب کو. اب ہم نے صرف پنجاب کو ساؤتھ کے 3 ڈسٹرکٹ کے علاوہ سارے پنجاب کو اکٹھا رکھا ہے. پہلے ہمارا پنجاب کا پریزیڈنٹ نہیں تھا, اب مجھے پنجاب کا پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے. سو یہ ری آرگنائزیشن کے حساب سے کچھ تبدیلی ہے. اور اس کے بعد ہمارا ٹاسک جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے پارٹی کو تیار کرنا ہے. جو لوکل گورنمنٹ الیکشن پنجاب میں آ رہا ہے اس کے لیے تیار کرنا ہے. جو آگے بڑا الیکشن 2023 میں آ رہا ہے اس کی تیاری کرنی ہے. تجزیے کرنے ہیں, ری آرگنائزیشن کرنی ہے. ورکرز کو ہم نے ان کی جو اسپرٹ ہے اس کو مزید مضبوط کرنا ہے ہم نے. سو یہ سارے کام جو کہ تنظیمی نوعیت کے ہیں وہ کرنے ہیں. اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہم جو گورننس ہے اس کے اوپر بھی اپنی آراء دینی ہے تاکہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکے. سو یہ سارے کام جو ہیں کرنے والے ہیں. اور اس میں یہ تو چیئرمین آف دی پارٹی اور پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کس کو کون سا ٹاسک دیا جائے. تو مجھے انہوں نے پنجاب کا ٹاسک دیا ہے. انشاءاللہ میں تندہی سے کام کروں گا اور رزلٹ آئیں گے. سر ساؤتھ کے جو 3 آپ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ خسرو بختیار صاحب کے حوالے کیے گئے, 3 ڈویژن, صحیح. پر سر معاف کریے گا, پر یہ ذرا بتائیے گا کہ خسرو بختیار صاحب نے کب پاکستان تحریک انصاف جوائن کی؟ وہ تو ایک جنوبی صوبہ محاذ, if I remember it correctly, اس کو انہوں نے تو آپ کے ساتھ الائنس نہیں کیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے؟ نہیں, جنوبی صوبہ محاذ نے تحریک انصاف جوائن کر لی تھی. وہ تحریک انصاف کا حصہ تھے اور اس سے الگ نہیں تھے. وہ اس سے پہلے جنوبی صوبہ محاذ انہوں نے بنایا تھا, لیکن وہ تحریک انصاف کے ممبر ہیں. وہ انڈیویجولی انہوں نے جوائن کیا یا وہ سارا جو ان کی آرگنائزیشن تھی وہ سب آپ کی پارٹی کا حصہ بن گیا؟ سارا صوبہ محاذ پارٹی کا حصہ بن گیا. تو سر اب آپ بتائیں کہ ہم آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ کیا پنجاب کے اندر قدم اٹھائیں گے؟ ری آرگنائزیشن کی تو بات ہے, اور آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج سر پنجاب میں کیا ہوگا؟ اور یہ سوال میں اس لیے پوچھوں سر کیونکہ کے پی کے اندر جو بھی رزلٹ سامنے آئے تو جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ مہنگائی کا بہت برا اثر ہوا, بٹ وزیر اعظم صاحب کا خیال تھا کہ صرف ٹکٹس بہت اچھے نہیں بانٹے گئے. سو ڈو یو تھنک کہ آپ کو بھی ایکسٹرنل کوئی چیلنجز ہیں الیکشن کے لیے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز obviously بہت طاقتور ہے پنجاب میں, مہنگائی کا ایک ایشو بہت سیریس ہے لوگوں کے خیال میں, یا آپ کے خیال کہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف جو آرگنائزیشنل ایشوز ہیں اگر آپ ان کو ہینڈل کر لیں گے تو آپ اچھا پرفارم کر پائیں گے لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں؟ دیکھیں اس کے بعد تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ مہنگائی کا ایشو بھی ہے اور اس کو ہم ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے جو پارٹی کی تنظیم نو ہے وہ بھی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن آ رہا ہے اس کی تیاری کرنی ہے. اس سے پہلے بہاول نگر میں ایک الیکشن آ رہا ہے اس کی تیاری کرنی ہے. تو جو اتنے بھی تنظیمی معاملات ہیں وہ بھی کرنے ہیں, اور پارٹی کو الیکشن کے لیے تیار بھی کرنا ہے. اور یہ سارے کام جو ہیں یہ اس میں کینڈیڈیٹس کی سلیکشن بھی ہے, اس میں ایک فارمولا بنانا ہے کس طریقے سے کیا جائے گا. تو یہ سارے کام جو ہیں وہ کرنے والے ہیں, اور یہ اسی لیے پرائم منسٹر نے تبدیلی کی ہے آرگنائزیشن کی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ بھی تنقید ہے کہ آپ لوگ کترا رہے ہیں ان الیکشن سے, اور کوشش یہ ہوگی حکمران جماعت کی کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے. اینی آئیڈیا کہ ڈیٹ کیا ہے سر اور کیا پلان کریں؟ نہیں, ہم بالکل نہیں کترا رہے, اور ابھی الیکشن کمیشن نے حلقہ بندی کے لیے شاید مارچ کی کوئی ڈیٹ دی ہے. وہ جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہماری توقع ہے کہ مئی میں رمضان شریف کے بعد انتخابات ہو جائیں گے. صحیح. سو یو آر کیپنگ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ اپریل کے اندر رمضان آ رہا ہے اور الیکشن کمیشن اس کے بعد کرے گا. سر یہ بھی بہت تنقید ہو رہی ہے کہ ڈی لمیٹیشنز پہ بہت وقت لگے گا, وہ شاید ہو نہ پائے تب تک. یہ ڈی لمیٹیشن کا کام تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, یہ سوال ان سے کیا جائے. نہیں آئی نو سر, بٹ آپ کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے, یا کیا آپ کی بھی جو لوکل لیول پہ پارٹی ہے کیا اس طرح کے کوئی خدشات کا ذکر کیا گیا ہے ان کی طرف سے؟
نہیں، میرا خیال ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ پوری سپورٹ کر رہی گئی الیکشن کمیشن کو اس کام میں، اور انشاءاللہ باقی کی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک شیڈیول دیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے مطابق ہوگا، اور اگر اس کے مزید کوئی پیچیدگیاں ہیں تو وہ الیکشن کمیشن بہتر جانتا ہے۔ سر ویری کوئکلی لاسٹ کویسچن، بہت خبر اڑی ہوئی ہے کہ حماد اظہر صاحب کو پاکستان تحریک انصاف لاہور کے میئر کے لیے نامنیٹ کریں گے؟ نہیں، یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، اس وقت ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ نہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو کووڈ-19 تیزی سے پھیل رہا ہے کراچی کے اندر۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے کراچی کا، اور وہاں کووڈ-19 کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ 2% سے بڑھ کے 6% پہ پہنچ چکا ہے۔ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ یہ اومیکرون جو ویریئنٹ ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان، CEO ہیں انڈس ہاسپٹل کراچی۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ ڈاکٹر صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کراچی میں؟ کہا جا رہا ہے کہ بہت تیزی سے وہاں پھیل رہا ہے، ایکسپرٹس نے تو کہا ہے کہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے۔ کیا ہسپتالوں پہ بھی پریشر نظر آ رہا ہے؟ نہیں، ابھی اسپتالوں میں پریشر نہیں آیا، اور کووڈ یہ جو اومیکرون کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ اس کی جو ہے نا پھیلتا ذرا تیزی سے ہے، لیکن سیریسنس اتنی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ اب تو دنیا ایک گلوبل ولیج ہے نا، آج نہیں تو کل آنا تھا۔ اور یہ جو دسمبر کا اینڈ اور جنوری کا فرسٹ ویک پاکستان میں بہت لوگ ایکسپیکٹ پاکستان سے باہر سے آتے ہیں، جو شادیاں ہو رہی ہیں، تو وہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ احتیاط تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے پیک میں نہیں کیا تو عام دنوں میں جبکہ کمپلیسنسی آ چکی تھی، کوئی بھی SOPs پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو وہ آج ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تھی سندھ میں، ہم صاحب سے، اس میں یہی تھا کہ ہم ویکسینیشن پہ زور دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ SOPs پہ عمل کریں۔ ماسک اگر لوگ پہننے لگے نا، صرف ماسک ہی پہننے لگے تو اسے بہت فرق پڑے گا۔ سر پر کیا ویکسینیشن، کیونکہ بہت سی اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ شاید کچھ ویکسینز جو ہیں وہ اومیکرون کے سامنے اتنی ایفیکٹو نہیں ہے، کوئی اس طرح کی سائنٹیفک سالڈ انفارمیشن ہے اس کے پیچھے؟ نہیں، ابھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے افیکٹو نہ ہو۔ دیکھیں، اگر یہ جو ہے نا مائلڈ، میں ایکسپیکٹیشن تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، کہ کیونکہ اس کی ویلنس اتنی نہیں ہے، تو میں بھی آدمی کو خواہش اچھی رکھنی چاہیے کہ مے بی دا اینڈ آف دا پینڈیمک، کیونکہ جب وائرس ہے نا، اللہ کرے کہ سب کو ہی لگ جائے گا تو لو گریڈ فیور ٹائپ کا ہوتا ہے، تھوڑے سے نزلہ زکام، تو اٹ میں کلمینیٹ انٹو اے نارمل فلو، بٹ لیکن یہ کہ ایلڈرلیز میں ڈیفینیٹلی اٹ کین ہیو سم امپیکٹ آن اٹ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کیا، کیونکہ آبویسلی ڈیلٹا کے ساتھ بھی تھا کہ ٹیسٹ شاید اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے، کہ یہ کیا اومیکرون کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے؟ بیکاز بہت سارے اینیکڈوٹل لیول پہ واقعات سنتے ہیں کہ کسی کو ایک آدھ دن بخار ہوا مگر جب ٹیسٹ کروایا تو ٹیسٹ نیگیٹو تھا۔ نہیں، اب تو بہت اتنا ایسا آ رہا ہے کہ بالکل، کیونکہ مطلب پچھلے ایک مہینے سے تو کوئی آواز ہی نہیں تھی نا اس کی، کووڈ کی۔ اب یہ آ گیا کہ جی ایک دم پوری کی پوری فیملی جو ہے نا، پوری فیملی افیکٹ ہو گئی۔ میرے اپنے کزن کی ایک شادی تھی، انہوں نے آخر وقت میں بتا دیا کہ فیملی پوری ہو گئی، اور پنڈی سے آ رہے تھے کراچی، سب کووڈ پازیٹیو ہو گیا۔ جو نمبرز ابھی آ رہے ہیں کہ 175 جیسے ہوئے ہیں کراچی میں، مطلب سندھ میں، اس میں کراچی میں ہیں، نمبرز اس سے زیادہ ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ٹیسٹ نہیں بھی کرا رہے ہوں گے، ایک نارمل زکام، نزلہ زکام ہے، اور لیکن آئسولیٹ ہو گئے ہوں گے یا پھر نہیں بھی ہوئے ہوں گے، تو وہ مائلڈر کیسز کی وجہ سے اس کا وہ ہوگا۔ تو ویکسین تو کام کر رہی ہے، ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ رہے ہیں کافی، ایسا نہیں ہے کہ جی وہ پھر اس کی جین سیکوینسنگ ہوئی ہے، اور وہ مائلڈ سمٹمس کے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے، ایسمپٹومیٹک بھی جو تھے، اور ان کو بس معمولی سا بخار ہوا، معمولی ہلکا سا بھی ہے، نہیں بھی اتنا، تو ان کو بھی جب ٹیسٹ کیا تو پازیٹیو آ رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، تو پھر اگر ویریلنس کم ہے اور یہ اسٹیبلشڈ ہے، تو پھر کیا حکومتوں کے لیے ہسپتال کے اوپر پریشر ایک ایشو بنے گا؟ بیکاز آبویسلی ہر ویو کے اندر ایونچولی دس یوز ٹو بی دا ٹیسٹ نا، کہ جی اب ہسپتالوں پہ کتنا پریشر بڑھا ہے، ہم ہیلتھ سسٹم اس کو سپورٹ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آج بھی دیکھیں، ہیلتھ سسٹم تو جس وقت جو نمبرز ہیں
آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ نہیں سر بٹ یہ تو بڑھیں گے نا. ہاں نہیں بڑھیں گے، لیکن الحمدللہ اتنی کیپیسٹی جو ہے نا اتنی بلڈ ہوئی بھی ہے کہ جو ڈیلٹا میں بھی ڈیلٹا ویریئنٹ کے بعد بھی اتنا لوڈ نہیں، مطلب اتنا اسٹریس نہیں آیا تھا، خاص طور پر سندھ میں تو نہیں آیا تھا، پنجاب میں بہت زیادہ ہوا تھا جب اس میں آ گیا تھا آخر دنوں میں، لیکن ابھی تک تو کوئی نمبرز ایسے نہیں ہوئے ہیں کہ جن میں سارا ڈیٹا دیکھ رہا ہوتا ہوں ڈیلی بیسس پہ. بٹ آر یو ایکسپیکٹنگ سر کہ مطلب کہ اگر جنوری میں بھی نمبرز بڑھتے رہے کہ پیک کے قریب آپ کو لگ رہا ہے یا دی ایڈوانٹیج آف اومیکرون؟ جو اومیکرون کی ایڈوانٹیج یہ لگ رہی ہے کہ ویرلنس نہیں ہے تو ہاسپٹل پہ آئی ڈونٹ سی کہ اتنا لوڈ بڑھے گا. آئی ڈونٹ مطلب کوئی وہ فیئر فیکٹر ابھی نظر نہیں آ رہا ہے مجھے کہ جی ایک دم اتنا بڑھ جائے گا، لیکن ایلڈرلی کے لیے خاص طور پر تھوڑا سا احتیاط زیادہ کرنا چاہیے، اور ہم سب کو جو ہے نا ماسک کے اوپر ذرا بس ماسک پہن لیں، کچھ بھی نہیں ہے ماسک پہننے کے لیے کیا ہے. تو سر کیا ہم اب ایکسپیکٹ کریں گے کہ سندھ کی حکومت بھی کوئی ریسٹرکشنز کی طرف جائے گی جیسے کہ پچھلی دفعہ گئی؟ اگر پریشرز کا ایشو نہیں ہے ہسپتالوں پہ تو ہم پھر ریسٹرکشنز بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں، ابھی آج بھی ڈسکشن یہی ہو رہا تھا کہ ویکسینیشن کو بڑھائیں، اگر نہیں آ رہے لوگ. اب جیسے یہ کہ جی ڈیٹا نادرا سے بھی کہا جائے کہ جن کی 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کو میسیجز آنا شروع کریں کہ جی وہ لوگ ویکسین بوسٹر لگا لیں، اور جن کو فرسٹ ڈوز کے بعد سیکنڈ نہیں لگائی ان کو بھی بولے کہ لگا لیں. تو اس قسم کا چیزیں کر رہے ہیں، اور پھر رینڈملی کچھ کیونکہ اور پھر ڈیٹا انالیسس کرنے کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچوں کی وہ 12 سال سے اوپر تو اسکولز کے اوپر تو کافی ویکسینیشن ہو چکی ہے، پیرنٹس کی بھی، اور ان کے جو رکھی تھی کہ بچوں کو نہیں آنے دیا جائے گا جن کے پیرنٹس نہیں ہوں گے ویکسینیٹڈ، اور بچے اور اسکول ٹیچرز وہ تو اباؤٹ 90% سے زیادہ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں. لیکن ابھی جو ڈسکشن ہو رہا تھا کہ 12 سال سے کم عمر والے بچے جو ہے پرائمری میں ہیں اس میں کیا ہے، تو اس کے اوپر یہی ہوا تھا کہ اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے اور کچھ رینڈم ٹیسٹ کریں گے اور دیکھیں گے، اور ڈیٹا انالائز کر کے اگر ہوا تو اس کے اوپر بھی سوچا جائے گا کیسے کریں. لیکن ابھی کوئی ریسٹرکشنز کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے گفتگو کی. بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.